बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत ने रोटी तो हमसे छीनी हुई थी, लेकिन हमने उसे अपने ख्वाब छीनने की इजाज़त नहीं दी हुई थी। इसलिए तो हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था, और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक़ था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, उसी तरह हमारी बेटी की भी ये दिली ख्वाहिश थी, और इसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा 1 ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती। अक्सर औकात बेटी के कमरे की लाइट सारी रात जलती रहती थी, और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज़्यादा होती है कि उसे रात भर जागना भी पड़ता है, और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत फ़ख्र भी होता था। एक तो हम थे गरीब, दूसरा हमने ना सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि उसके साथ ही साथ हम उसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे, और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थीं, और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे देवर और देवरानी ने करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शोहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्ज़ी के पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में फ़ैसले नहीं करते, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फ़ैसला तब्दील करते, या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी ज़हीन, मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे, और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फ़ख्र से कहते फिरेंगे कि हमारी हमसाई है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है, और सास और ससुर भी फ़ख्र से कहेंगे कि माशाअल्लाह उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम सी तस्वुराती खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी, और FSC के बाद मेरिट पर उसकी मेडिकल में सिलेक्शन हो गई थी। उस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी थी। अब 4 साल की मज़ीद तालीम थी। उसके बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था, और हम रोज़ ही बसों और रक्शों का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद हम अपनी बेटी के उस्तादों के मशवरे से ये हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज़ के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा, और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिर को 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी, और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती, और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैर और आफियत से गुजर गया, और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही चंद छुट्टियों के बाद उसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती कि माँ मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं उससे पूछती
کہ اسے پھٹکری کا کیا کرنا ہے، تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے کر جانا ہے۔ میں بیٹی کی بات مان لیتی اور اسے پھٹکری لا کر دے دیتی۔ تقریباً 2 مہینے تک یہی سلسلہ رہا، اور جب تیسرے مہینے میں بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 2 مہینے سے پورا ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیسا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دے دیتا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہی ہو، آخر مجھ 5 جماعت پاس کو کیا پتا میڈیکل اور میڈیکل کی پڑھائی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا، تو اس لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربے کا کہہ کر پھٹکری منگوائی، تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ ہر ہفتے تمہیں ایک ہی کام کیوں ملتا ہے۔ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ تھوڑا سا گھبرا گئی، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ اماں، ایک کام ہمیں کلاس میں تب تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھٹکری پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے، اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا، اس لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی، اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پھٹکری لا کر دے دی۔ ایک رات ہمارے پاس اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد سے میرا اپنی بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے کیے جانے والا بھروسہ ڈانو ڈول ہو رہا تھا۔ آخر کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر کو جو کچھ بھی تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا۔ میرا دل طرح طرح کے وہم اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا، اور مجھے بہت ہی برے سے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہیں بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی مل جاتی، میرے سارے وہم دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں خوش ہو گئی۔ واقعی مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا جہاں پر ایک لائن میں بڑے پیارے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے کالے رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ یہ شیخ صاحب کا گھر تھا، لیکن شیخ یہ صرف نام کے ہی تھے، ویسے یہ بہت سخی تھے، اور ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ ان شیخ صاحب کی ایک بیٹی جو میری ہی بیٹی کی ہم عمر تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی تھی۔ شیخ صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں شیخ صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں چند ایک بار پہلے بھی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی، اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا۔ شیخ صاحب کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی، اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ شیخ صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میری بیٹی ہر ہفتے مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکری منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسے یہ سن کر بھی حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے، اور میری پریشانی میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔
اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے طعنے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہ چیز وہیں واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی ہے، تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیریت کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت ہی بے چینی سے ہفتہ گزارنے کا انتظار تھا۔ اب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر تو ہوتی۔ اللہ اللہ کر کے وقت گزر ہی گیا اور ہفتے کی شام میری بیٹی ایک دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پیر تک تفصیلی جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہ آئی۔ وہ بالکل پہلے جیسی تھی، اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا بال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکری منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکری لا کر دے دی اور خود میں خاموشی سے شیخ صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آئے گی اور جو ساری بات اسے اس دوران معلوم ہوئی وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 2 بجے کے قریب شیخ صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ تب میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت تو بالکل بھی نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی؟ میں حیران پریشان سی سوچ میں گم تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی وہ دنیا میں تو بدنامی اور ذلت کا باعث تھا ہی، اس میں آخرت کی بھی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی آپ اس طرح پریشان نہیں ہوں، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں۔ میں نے شیخ صاحب کی بیٹی کی بات مان لی۔ آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اس لیے مجھے پھر سے 1 ہفتے کا انتظار کرنا تھا اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے ہفتے جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے 1 ہفتے سے یہ دعائیں کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی مجھے شیخ صاحب کی بیٹی نے بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نظر نہ آئے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کرے، لیکن افسوس کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری اور جو شیخ صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ الٹا میری پہلے کی عقل سمجھ بھی جاتی رہی تھی، لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے قصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان ہی لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اس سے نکل سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس سارے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی اور شیخ صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی اور مجھے سچ سے آگاہ کیا، اسی طرح اب وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں میری مدد کرے۔ اگلے دن میں پھر سے شیخ صاحب کے گھر موجود تھی۔ میں نے روتے روتے شیخ صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی تھی اگر اسے وہاں سے نہ نکالا جاتا تو اس کی موت بھی ممکن تھی
اور یہ بھی کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے والی میری بیٹی جیسی کئی اور لڑکیاں اس دلدل میں دھنس چکی ہیں اور میرے یا اس کے لیے اکیلے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی مدد کی جائے، انہیں اس دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جا سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا، اس سب میں سے ہمیں ایک بڑے اور با اختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی، اور ہمارے سامنے اس وقت شیخ صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور شیخ صاحب کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے شیخ صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں الف سے لے کر یہ تک سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ شیخ صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں شیخ صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں، لیکن میری قسمت بھی اچھی تھی اور شیخ صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ معاملہ گھمبیر تھا اور بہت سے گھروں کی عزت اس سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس معاملے کو حل بھی خاموشی سے ہی کرنا تھا۔ اس لیے شیخ صاحب نے سب سے پہلے اپنے اثر و رسوخ کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے جاننے والے ایک پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے وہ پولیس کا عہدیدار مان گیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سارے معاملے کی تحقیق کروائی اور نتیجے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوئے کہ سننے والوں کے دل کانپ گئے۔ شیخ صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوایا اور دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹیاں پڑھنے کے لیے بھیجتے، اور شیخ صاحب بھی ایک شریف اور عزت دار انسان تھے اور انہوں نے وہی کیا تھا جو ایک عزت دار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ ان کے جوانوں کو گمراہی اور بے راہ روی کا شکار کریں، ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہو، وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے ادموئی ہوئی تھی، مار کو سہ ہی نہیں سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنے شدید غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے جب میں نے اسے کہا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں، تو وہ مجھ پر بھی غصہ کرنے لگا۔ لیکن اولاد آخر اولاد ہی ہوتی ہے اور ہماری تو تھی بھی اکلوتی بیٹی، اس لیے زیادہ دیر دل پتھر نہیں کر سکا اور ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر شیخ صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری بہت زیادہ مالی مدد بھی کی اور آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور رو رو کر ہم سے معافی مانگتی تھی۔ ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا اب کیا فائدہ تھا؟ مستقبل تو تباہ ہو ہی چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی اب کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں پہلے جیسے اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس روز صفائی کرتے وقت کچھ پڑیاں نظر آئیں۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان خرید کر ہی نہیں دیا تھا، لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھیں اور ان کے اوپر پسی ہوئی پھٹکری اس طرح سے چھڑکی ہوئی تھی کہ کھول کر دیکھنے پر وہ پھٹکری ہی لگتی تھی۔ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام؟ کیا یہ بھی میڈیکل کی پڑھائی میں کسی تجربے کے لیے چاہیے ہوتی ہے؟ بس یہی پوچھنے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے میں شیخ صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا، انہیں تو کبھی پھٹکری کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، اسی لیے میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور مجھے پریشان دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات پتہ کر کے دے گی۔ اور پھر جب اس نے کالج میں میری بیٹی کا پیچھا کیا اور سراغ لگایا تو جو بات اسے معلوم ہوئی وہ اس نے مجھے ساری بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر میری بیٹی پھٹکری کا کیا کرتی ہے۔ دراصل میڈیکل کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے ہونے والے منشیات کے دھندے سے بے خبر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن اور کالج کے چند اساتذہ کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھے۔
वो खुले आम कॉलेज में मंशियात बेचते भी थे और तालिब इल्मों को मंशियात पर लगाते थे। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां भी होती थीं, जिन्हें फिर नशे में बेसुध करके वो उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने की बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और वो अब नशे के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उनके झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर था कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की तालबात उस नशे का शिकार हो चुकी थी और उनका इस्तेमाल करते हुए ये जराइम पेशा लोग खूब आहाना धंधा चमका रहे थे। मेरी बेटी वैसे तो इखलाकियत और इंसानियत और अपने वालिदैन का ख्वाब और उनकी कुर्बानियाँ भूल ही चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत उसमें बाकी थी कि वो बराह रास्त हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए जो भी मंशियात की पुड़ियाँ घर लाती उनमें फिटकरी पीसकर इस तरह मिला देती कि देखने पर मंशियात नजर ना आए और उसका नशा भी पूरा होता रहे। इसलिए वो मुझसे मेडिकल के तजर्बे का कहकर फिटकरी मंगवाती और इस तरह से इस्तेमाल करती। उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीसकर मंशियात की पुड़ियों में डाल रही थी। उससे ना तो मंशियात कॉलेज में पकड़ी जाती थी और ना घर पर, लेकिन उस रोज़ मेरी बेटी वो मंशियात की पुड़ियाँ घर पर भूल गई और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुलती चली गई। लेकिन अफसोस के बाद तब खुली जब पानी सर से ऊपर हो चुका था और मेरी बेटी का मुस्तकबिल भी बर्बाद हो चुका था। अब वो बहाल हो चुकी है, उसने मंशियात भी छोड़ दी है, लेकिन उसके डॉक्टर ना बन सकने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी ताने दे देकर हमारा दिल जलाते हैं, हमारा दिल जलाते हैं, हमारा दिल